दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्फिज़ करें। आज के इस वीलाग में मैं निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इमरान खान नियाज़ी की मतवक्का गिरफ्तारी के मुतल्लक़ अफवाहें, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और अमीन गंडापुर की धमकी, तो इनके ऊपर मैं आज फोकस करूंगा अपने वीलाग में। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपके इल्म में है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रर इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हो चुका है। नाम वही थे जो हुकूमत ने और अपोजिशन ने भेजे थे, यानी कि परवेज़ लाई और नून लीग के कैंपों की तरफ से नाम आए थे। तो मोहसिन नकवी खैर हो गए। तो मोहसिन नकवी के ऊपर तहरीक इंसाफ की बहुत सी रिजर्वेशन हैं और जिस तरह मैं समझता हूँ कि नजायज़ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक फार्मूला है कि अगर कोई हमारे साथ नहीं है तो वो दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स है। जनरल बाजवा साहब उसकी जो है ना वो मिसाल है आपके सामने, और वो निशान इबरत भी हैं उन लोगों के लिए जो तहरीक इंसाफ का धड़ा कूटते हैं। तो जब तक वो उनके साथ थे, ये 2022 के तकरीबन आप लगा लें कि फरवरी या मार्च के इब्तिदा तक, या बल्कि मार्च के एंड तक भी लगा लें, तो जब तक तहरीक अदम कामयाब नहीं हुई तब तक वो जो ना पीटीए की गुड बुक में थे। उसके बाद जब तहरीक अदम कामयाब हो गई, उन्होंने इनकी सपोर्ट नहीं की, तो वो उसके बदतरीन दुश्मन हो गए। तो यही उनका फार्मूला है। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के बाद जो है ना एहतजाजी मुजाहरा किया, और लाहौर के अंदर, जो लाहौर के मेरे दोस्त हैं और बल्कि वाकफ़ान हाल, क्योंकि मेरा भी लाहौर से तल्लुक़ है, मैं लाहौर से लाहौर में मैं थोड़ी बहुत मैं प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ। और ऐवान अदल मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं, जिसको हम छोटी जजी भी हम उसको बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल साथ है। और पीछे से जो उसका पिछला दरवाज़ा है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ खुलता है, जो पंजाब का उनका जो ऑफिस है। तो वहाँ पर हर वक्त रश रहता है, क्योंकि अदालतें जहाँ पर भी होंगी तो वहाँ पर रश अल्टीमेटली जो है ना वो होता है, एक नेचुरल चीज़ है। वहाँ पर और सेक्रेटेरिएट भी है, तो वो गढ़ है तकरीबन जो है ना ये रश का। तो वहाँ पर इनके तकरीबन जो है ना कोई मेरा ख्याल है जो दोस्त मेरे उधर वकील दोस्त हैं, तो उनसे मैंने फ़ोन करके पता किया, तो तकरीबन जो है ना कोई 500 के करीब मैक्सिमम इनके जो है ना वो तादाद होगी। तो उन्होंने उधर शोर होगा डाला, क्योंकि जब अगर 2 4 500 लोग इकट्ठे हों तो कोई जो है ना कोई डबल तादाद उनको देखने वाली भी उसके साथ हो जाती है, या कुछ लोग जो है ना वो देखने वाले भी होते हैं, कुछ राहगीर भी होते हैं जो उस रश में फंस जाते हैं। तो वो उन्होंने फोकस करके उस तरह किया जैसे बड़ा रश है, हालांकि ये रश नहीं था। तो बहरहाल ये एहतजाज भी उनका जो है ना ये कम्प्लीटली जो है ना वो फ्लॉप हो गया। तो चूँकि मोहसिन नकवी साहब की तकर्री के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ बड़ी सीख पा है, तो तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने जो है ना मुख्तलिफ़ तरह के रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल जो है ना ये बड़ा ही फ़ज़ूल किस्म का रद्द-ए-अमल था। उस रद्द-ए-अमल से पहले एक अफ़वाह छोड़ी गई थी, जो ग़ालिबन के तहरीक इंसाफ ने खुद छोड़ी थी, बनी गाला पार्ट 2। जिस तरह इंडियन मूवी के सीक्वल 2 वगैरह चलते हैं, इसी तरह बनी गाला पार्ट 2। आपको याद होगा कि बनी गाला के अंदर भी उन्होंने एक बार वो ये शोशा छोड़ा था कि इमरान खान नियाज़ी को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, तो बनी गाला पहुंचो। तो वो होना क्या था, ये टीटीपी के लोग जो अमीन गंडापुर ने जिनका इंतज़ाम किया था, तो वो मसल्ला होकर बनी गाला के इर्द गिर्द जो है ना उन्होंने खैमा बस्तियाँ लगा ली, और राहगीरों के साथ भी उनके टाकरे हुए, बल्कि एक कोई राहगीर के ऊपर उन्होंने फायरिंग शायरिंग भी किया, फायरिंग भी की, और वह ज़ख्मी भी हुआ और शदीद ज़ख्मी हुआ। पर्चा पता नहीं वो दर्ज हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल तो ये उनका ये किस्सा कहानी है कि उन्होंने फिर दोबारा ये शोशा छोड़ा इमरान खान नियाज़ी ने, क्योंकि हुकूमत पंजाब की चेंज हो गई है और हुकूमत इन्होंने खुद जो है ना ये
اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے، تو یہ دونوں حکومتیں ختم کی ہیں، صوبائی حکومتیں، اور باقی جو رہی صحیح کسر وہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پوری کر دی۔ ان کے تمام لوگوں کے پیریاڈیکلی جو ہے نا وہ بائی پورشن استعفے وغیرہ ان کے ایکسیپٹ کر کے، تو یہ افواہ کیونکہ جب یہ اسمبلی کے اندر سے یہ ان کو بے دخل کر دیا گیا کل 43 اراکین کو، تو ان کے استعفے منظور کر کے، تو ظاہر ہے کہ عمران خان اسمبلی میں جانا چاہتا تھا تاکہ اس کو جو ہے نا ایک شیلڈ ملے، کیونکہ رکن اسمبلی کو گرفتار کرنے کے لیے ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے وہ چھپنا چاہتا تھا۔ عمران خان نیازی گرفتاری سے کیوں ڈرتا ہے؟ عمران خان نیازی گرفتاری سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے کہیں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہ ہو جائے، کیونکہ آج تک یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر کوئی میرے دعوے کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے تو میرا کھلا چیلنج ہے اس کے لیے، کہ شوکت خانم کے علاوہ پوری پاکستان میں اس کا کسی بھی جگہ پر بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوا، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو اس کے اندر جو ہے نا اس کی کوکین وغیرہ کی یا جو ڈرگز وغیرہ لیتا ہے، باقی چیزیں جو ہے نا وہ یہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور گرفتاری کے بعد بھی، اسپیشلی جب اتنی ہائی پروفائل گرفتاری ہو، تو اس کے بعد کمپلیٹ جو ہے نا میڈیکل ایگزام جو ہے نا وہ ہوتا ہے اس طرح کے جو ہے نا ملزمان کا۔ مجرم میں نہیں کہتا، تو ملزم ہی میں کہتا ہوں، کیونکہ ابھی تک جو ہے نا وہ اسی کیٹاگری میں آتے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ میرٹ پر فیصلہ ہوگا تو عمران خان نیازی سزا یافتہ یقیناً اس کے اندر ہوں گے۔ تو افواہ انہوں نے یہ چھوڑی کہ عمران خان نیازی کو آج رات گرفتار جو ہے نا وہ کر لیا جائے گا، تو بنی گالہ کے گرفتاری کا ان کو اتنا خوف ہے کہ زمان پارک کے بعد باہر چند سو لوگ جو ہے نا یہ جمع ہو گئے، اور بچوں کو اور خواتین کو جو ہے نا یہ ڈھال بنانا چاہتا ہے۔ بزدل انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو آگے کر دیتا ہے، اور کل کو اگر یہ چند سو لوگ اگر مزاحمت کرتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح، کیونکہ ریاست کی ریٹ کو جو چیلنج کرتا ہے، اگر ریاست ان ایکشن آتی ہوتی ہے، تو اگر خدا نہ کرے اگر ان بچوں کو نقصان ہوا یا خواتین کو ہوا تو یہ بہت بڑی خبر بن جائے گی، اور یہ مظلوم بن جائیں گے، اور مجرم جو ہے نا یہ حکومت وقت ٹھہرے گی۔ حالانکہ یہ بچوں کو اس طرح کی جگہوں پر لے کر جانا، یہ پیرنٹنگ کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور عمران خان نیازی مثال دیتے ہیں سویلائزڈ کنٹری کی، تو وہاں پر جو ہے نا یہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹس ہوتے ہیں، اور کوئی بھی پیرنٹس جو ہے نا چائلڈ کی بچے کی زندگی کے ساتھ وہ نہیں کھیل سکتا۔ تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا یہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، تو مگر یہ کہ وہ کتنا امپلیمنٹ ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر ان پیرنٹس کے خلاف بھی پرچے ہو سکتے ہیں جو بچوں کو اس طرح کی خطرناک جگہوں پر دیدہ دانستہ جو لے کر جاتے ہیں، جو عمران خان نیازی کے لیے وہ ڈال کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ افواہ اس طرح بھی یہ زیر گردش ہوئی کیونکہ بنی گالہ میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا، جیسے میں نے بولا کہ پارٹ 2 چل رہا ہے، تو عمران خان نیازی کے اوپر جو سیکیورٹی پر جو مامور ہے اہلکار، وہ تقریباً کے 3-4 ہزار کے قریب ہیں، پنجاب کا بھی KPK کے، اور اس کے علاوہ گلگت کے، اور دوسرا آزاد کشمیر وغیرہ کے، اور فیڈرل کے بھی اس کے اندر ہیں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کر، ان اہلکاروں کی ویڈیو بنا کر، تو یہ انہوں نے پبلک کے اندر جو ہے نا یہ غلط جو ہے نا رپورٹنگ دی PTI والوں نے، ان کے جو پروپیگنڈا ونگ ہے کہ عمران خان نیازی کی متوقع گرفتاری ہو سکتی ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا، تو لوگ خیر ادھر اکٹھے ہو گئے، خیمے وغیرہ بھی لگائے جو کہ انلیگل ہیں، اور اگر عام شہریوں کی جو ہے نا وہ راستوں کی رکاوٹ کی بنتا ہے تو اس کو کلیئر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اگر کلیئر کرواتی ہے، کنفرنٹیشن ہوگی، اور کنفرنٹیشن ہوگی، ایک خبر بنے گی، تو پھر یہ مظلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ PTI کے جو فواد چودھری وغیرہ اور اس طرح کے جو لیڈرشپ ہے یہ ادھر پہنچی، انہوں نے خیر رد عمل کا اظہار کیا، اور فواد چودھری نے یہ فرمایا کہ جناب عمران خان نیازی کی گرفتاری پاکستان توڑنے کے مترادف ہوگی۔ بھائی کیوں؟ کہ عمران خان نیازی تو خود جو ہے نا یہ سازش کر رہا ہے پاکستان کو توڑنے کی، کئی بار وہ کہہ چکا ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں جاتا تو پاکستان جائے بھاڑ میں، تو کئی اس کی سٹیٹمنٹ ہے، تو یہ پاکستان کا خیر خواہ کہاں سے ہے؟ تو اس کے علاوہ یہ محسن نقوی کی گرفتاری کے اوپر جو ہے نا انہوں نے بولا کہ
الیکشن کمیشن جو ہے نا یہ منشی کا کردار ادا کر رہا ہے، نام کہیں سے آئے کہاں سے آئے یہ انہوں نے بالکل نہیں بتایا۔ تو باقی انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں الیکشن کمیشن کو بھی، اور جو بھی اس نگران سیٹ اپ کا حصہ بنے گا ان سب کو انہوں نے دھمکیاں دی سنگین نتائج کی۔ تو سیکٹری الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف تھانہ کوسار میں مقدمہ درج کر دیا۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اور جتنے بھی وہ اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں گرفتاری کے لیے، کیونکہ جب متعلقہ تھانہ نہیں ہوتا دوسرے تھانے میں جا کر گرفتاری ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ متعلقہ تھانے کو اطلاع دینی پڑتی ہے۔ اگر دوسرا صوبہ ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ خیر اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ انہوں نے یہ پروٹوکولز بھی جو ہے نا انہوں نے سیٹ کیے ہوں گے اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا ہوگا۔ اور جب اس تھانے کی حدود سے یا وہ جس عدالت کی حدود میں وہ تھانہ آتا ہے، اگر کسی دوسرے جگہ سے گرفتار کیا جائے اور راہداری اس کی جو ہے نا وہ گرفتاری لینی پڑتی ہے اس کی ٹریولنگ کے لیے، کہ یہ مقامی عدالت میں پیش کر دیا 24 گھنٹے میں ہم دوسری عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم نے یہ پیش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب اگلی عدالت میں جائیں گے اور اس کی گرفتاری اور باقی جو بھی اس کا ریمانڈ وغیرہ لینا ہے تو ہم وہ لیں گے، جو بھی پھر بعد میں عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ بہت پہلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ عادی مجرم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نیازی نے زیبا چودھری کو بھی دھمکیاں دی جو جج تھیں، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو کئی بار یہ دھمکیاں دے چکے ہیں، مختلف اداروں کے سربراہوں کو دھمکیاں یہ دے چکے ہیں، سیاستدانوں کو تو یہ دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو ان کو بہت پہلے جو ہے نا ان کو نکیل ڈالنی چاہیے تھی۔ اب یہ کام شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اور بندہ بھی گرفتار ہو۔ اور جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کینیڈا سے بیٹھ کر، تو فواد چودھری کو لاہور کی کینٹ کچہری میں پیش کر دیا گیا ہے، تاکہ وہاں سے جو ہے نا ان کی وہ راہداری لے کر آگے جو ہے نا ان کو اسلام آباد تھانہ کوسر کے متعلقہ عدالت کے اندر ان کو پیش کر دیا جائے۔ تو آپ کے دور میں لوگوں کو بغیر پرچے کے اٹھایا جاتا تھا، اور کئی دن جو ہے نا پتہ نہیں چلتا تھا کہ بندے کدھر ہیں۔ تو آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، آپ کی گرفتاری پرچہ درج ہونے کے بعد ہوتی ہے، وہ بھی یہ چاندے کی گرفتاری ہوئی، آپ کی کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوئی اس لیول کی۔ تو وہ فوری طور پر آپ کو ودن 24 آور جو بھی لا کا پرمٹڈ ٹائم ہے اس کے اندر آپ کو عدالتوں میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کی گرفتاری جو ہے نا وہ بغیر وارنٹ کے ہوئی ہے، بغیر پرچے کے ہوئی ہے، اور خفیہ والوں نے کی ہے، اور بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں نے کی ہے۔ تو خیر بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کا تو ایشو نہیں، مگر یہ کہ ان کی گرفتاری پرچہ درج کرنے کے بعد ہوئی ہے عدالت، مقامی عدالت کے اندر، ان کو متعلقہ عدالتوں کے اندر بھی ان کو ودن گیون ٹائم 24 آور پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اور کیا ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں؟ تو امین گنڈا پور اس کی طرف آتا ہوں۔ تو امین گنڈا پور نے جو ہے نا اپنے ٹویٹر میں ایک دھمکی لگائی ہے عمران خان نیازی کی گرفتاری کی، جو انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا اس کے اوپر۔ تو انہوں نے لگائی ہے دھمکی کہ اگر عمران خان نیازی کو گرفتار ہوا تو ریاست کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جنگ کا آغاز ہوگا اور یہ جنگ تمہارے خاتمے کی ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ یہ ملک نہ تو تمہاری پراپرٹی ہے، نہ تمہارے آباء و اجداد کی پراپرٹی ہے، ہم غلام نہیں، اور نہ ہی ہمارے فالوور غلام ہیں کہ آپ کی غیر قانونیت کو جو ہے نا وہ قبول کر لیں۔ تو آپ یہ کھلم کھلا ریاست کو دھمکی ہے، اور امین گنڈا پور کی، اور کس وجہ سے یہ دھمکی دے رہا ہے، ریاست کے رٹ کو کیوں چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بیک پر تحریک طالبان کھڑی ہے، اور وہ تحریک طالبان کی زبان جو ہے نا وہ بول رہا ہے، اور عمران خان نیازی کی حفاظت کے لیے جو اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی تحریک طالبان والوں کے جو ہے نا ٹرینڈ جنگجو ہیں، جو مختلف جو پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ عدم استحکام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو بھی انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، تو اس کا مقصد، یعنی کہ اس کا مقصد صرف یہی ہے، کیونکہ عمران خان نیازی کی اگر آپ سیاست کا نچوڑ دیکھ لیں کہ جب سے وہ نکلا ہے حکومت کے اندر سے، بلکہ حکومت کے اندر رہ کر بھی انہوں نے پاکستان کو ہر سطح پر کمزور کیا، خارجی محاذ پر بھی کمزور کیا، داخلی پر بھی، معاشی طور پر بھی کمزور کیا، معاشرے کو بھی
انہوں نے جو ہے نا یہ بیر عربی کی طرف جو ہے نا گامزن کر دیا، اور ایک بڑی بد زبان اور بد اخلاق نسل جو ہے نا اس کی پیروکار ہے۔ تو عمران خان نیازی کا یہ جو اس نے شوشہ چھوڑا ہے گرفتاری کا، تو اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور اس کی تقریباً تمام پالیٹکس کا نچوڑ ہے، اور تقریباً اس کا ایٹ دی اینڈ اس کا موٹو وہی ہے کہ انتشار انتشار انتشار۔ اور پاکستان اس وقت جو ہے نا مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدے کرنے کی پوزیشن میں ہے تاکہ معاشی بحرانوں سے نکلے، اور عمران خان نیازی جو ہے نا کوئی نہ کوئی وہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں انتشار جو ہے نا وہ ملک کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی انتشار سے جو ہے نا انتشار ہی اس کا بیس ہوگی جو انہوں نے گرفتاری کی افواہ جو چھوڑی ہے۔ تو جب عمران خان نیازی کی گرفتاری کرنی ہوئی تو بہت آسانی سے جو ہے نا ان کی گرفتاری ہو جائے گی، تو مگر ان کی گرفتاری تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے خلاف اتنے سالڈ جو ہے نا ایویڈنس نہ ملے کہ ان کی ضمانت لیتے ہوئے بھی جو ان کے حامی جج ہیں، جو جیسے اعجاز الحسن یا عمر عطیہ بدیال وغیرہ، تو اگر یا لاہور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں، تو تاکہ ان کو بھی جو ہے نا ایک بار سوچنا پڑے کہ ہم عمران خان نیازی کی ضمانت دیں کہ نہ دیں۔ تو اتنے پکے ثبوتوں کے ساتھ جو ہے نا یہ حکومت اس کے خلاف جانا چاہتی ہے تو تبھی گرفتار کرے گی، اور جب یہ جو ہے نا یہ شرارتی ٹولہ، یہ انتشار پسند ٹولہ جب تک یہ گرفتار نہیں ہوگا، عمران خان نیازی اور عمران خان نیازی کے جو چاہنے والے ہیں سارے، جو اس کی سیکنڈ کلاس لیڈرشپ ہے، تب تک پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاسی استحکام آنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو بہرحال حکومت نظر رکھے ہوئے ہے، تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ بھی پاکستان کے لیے دعا کریں، میں بھی پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس طرح کے نمونوں کی افواہوں کے اوپر آپ بالکل کان نہ دھریں۔ تو پاکستان زندہ باد۔